अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरी रीच बढ़ सके। तो गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये बेसिकली चेन ऑफ इवेंट्स है जो एक साहब ने हमसे शेयर किए हैं। जिन साहब ने ये स्टोरी शेयर की है उनका नाम तो अंजुम इकबाल है और ये जिनके साथ हुआ था ये उनका नाम नहीं लेना चाहते। बहरहाल स्टोरी मैं कोशिश करता हूँ कि जिनके साथ हुई थी उनकी ज़बानी ही बता सकूँ। ये बताते हैं कि 2010 में हम एक घर की तलाश में थे। हमारे कुछ हालात ख़राब थे, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी थे जिसकी वजह से हम लोग चाहते थे कि हमें घर मिल जाए। ऑल्दो हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे लेकिन उस वक्त की जो पोजीशन थी हमारा सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। आसान अल्फाज में हम चाहते थे कि हमें कम से कम पैसों में एक ऐसा घर मिल जाए जहां हम अपनी फैमिली के साथ रह सकें। और ऐसे हुआ कि काफ़ी कोशिश के बाद हमें एक पोश इलाके में घर मिल गया जो उस वक्त के बजट के मुताबिक हमारे लिए ठीक था, क्योंकि हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था। लिहाजा हम लोग वहाँ पे सेटल हो गए और अपनी फैमिली के साथ वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। ये बताते हैं कि जब से हम वहाँ पे सेटल हुए थे, जब से हमने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार की थी, उसी दिन से हमें महसूस हो रहा था कि जहाँ पे हम आ गए हैं ये कोई नॉर्मल घर नहीं है और यहाँ पे एक अजीब सी वाइब है जो हमें आती है। हमें कभी कभी ऐसा लगता था कि हम गलत जगह आ गए, शायद हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लेकिन बहरहाल क्योंकि हमारे पास अगेन वही ऑप्शन नहीं थे तो जो लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल थे उनमें हमने बेहतर इस्तेमाल किया था। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हमने रिहाइश इख्तियार की थी उसके कुछ दिन बाद से ही मुख्तलिफ वाक़यात होना शुरू हो गए थे। जैसे कि जो हमने शेफ़ रखा था या कुक जैसे कहें आप, हमारा खाना बनाने वाला जो बंदा था वो मुख्तलिफ कंप्लेन हमें बारी बारी किया करता था। जैसे कि उसने एक दफ़ा ये कहा कि मैं रात में खाना बना रहा था और आप सब लोग जो है वो ड्राइंग रूम में मौजूद थे, मैं अकेला किचन में मौजूद था, तो मेरा जो ध्यान था वो खाने की तरफ था। तो मुझे बाकायदा ऐसा एहसास हुआ कि किचन में कोई पीछे से गुजरा है। पहले तो मैं समझा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन बहरहाल फिर थोड़ी देर बाद एहसास होने लगा कि बाकायदा जो भी गुजरा है वो अब मेरे पीछे आके खड़ा हो गया है। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा हुआ था जिसकी एक बड़ी सी दाढ़ी थी और उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके हुलिये से देख के लग रहा था कि जैसे वो 100 साल से ऊपर का आदमी है। जब मैंने उसको देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो वो एकदम से गायब हो गया। इसके अलावा वो बताता था कि जैसे मैं रात में सो रहा होता था और जब मैं सोने के लिए लेटता था तो मुझे बाकायदा ऐसा महसूस होता था कि जो मेरी चादर है या जो मेरा कंबल है या मेरा जो ब्लैंकेट है उसको कोई बाकायदा खींच रहा है या उतार रहा है या मेरे ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ मुझे मुतादिद बार यह एहसास हुआ कि जैसे मेरे कमरे में कोई मौजूद है और वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। इसके अलावा ये बताते हैं कि एक दफ़ा उनका जो शेफ़ था उसने बताया कि बाकायदा एक दफ़ा रात में मुझे किसी ने उठाया और जब मैं उठ के बैठा तो मेरे सामने 3 आदमी मौजूद थे और ये जो 3 आदमी थे इनको मैंने कभी नहीं देखा था। मैं इनको पहली दफ़ा देख रहा था और बहुत ही वाहियात और भयानक शक्लें थी उनकी और उनको देख के मुझे डर लग रहा था। और वो तीनों के तीनों आदमी मुझे देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जब मैं उठ के बैठा मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया। अब जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं कोशिश करने लगा कि मैं किसी भी तरह इस रूम से निकल जाऊं, बाहर भाग जाऊं ताकि मेरी इनसे जान छूटे। तो जैसे ही मैं भागने लगा तो उनमें से एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोकने की कोशिश की। और जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे हाथ पे अंगारे लगा दिए हैं। यानी उसका जो हाथ था वो इस कदर गर्म था जैसे आपने किसी चूल्हे में, किसी तंदूर में अपना हाथ डाल दिया हो। उसके बाद इनके शेफ़ ने बताया कि उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया और मुझे बिठाने के बाद कहने लगे कि जो हम कह रहे हैं वैसे करते रहो वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब वो इससे अजीब अजीब बातें करवा रहे थे, जैसे कभी इसको बोलते कि ताली बजा के दिखाओ, कभी इसको बोलते हंस के दिखाओ और कभी इसको बोलते कि जाओ हमारे लिए पानी लेके आओ। मतलब इस तरह की उल्टी सीधी बातें वो इससे करवा रहे थे। इसने जो भी वो कह रहे थे वो सारे काम किए। उसके बाद ये बताता है शेफ़ कि थोड़ी देर बाद वो 3 के 3 लोग जो थे वो देखते ही देखते गायब हो गए और मुझे नहीं पता चला कि वो मेरे कमरे से कहाँ गए।
خیر اس واقعے کے بعد شیف ان کے پاس آیا، اس نے آ کے ان کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں یہ جاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اب یہ جاب کنٹینیو نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں جو مجھے تنگ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ اس کی بات سن کے جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو، یہ جس طرح کی بات کر رہا ہے یہ کسی بھی طرح پریکٹیکل بات نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے جنات تالیاں بجوائیں یا اس کو تنگ کریں۔ نارملی آپ جو سوچتے ہیں ویسے ہی انہوں نے سوچا اور اس کو کہا کہ بھائی اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور لہٰذا وہ جو شیف تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ شیف کو گئے ہوئے 10 سے 15 دن ہی گزرے تھے کہ اور زیادہ واقعات اس گھر میں ہونا شروع ہوئے۔ جیسے کہ ان کی مدر بتایا کرتی تھی کہ اکثر جب وہ سونے کے لیے لیٹتی ہیں، جیسے ہی آنکھیں بند کرتی ہیں تو ان کو باقاعدہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کے پاؤں کے پاس کوئی گھوم رہا ہے یا ٹہل رہا ہے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ان کی مدر کی ایک دم سے آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاؤں کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اس بچے کو یا اس جیسے بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو وہ جو بچہ تھا وہ ان کی مدر کو دیکھ کے مسکرانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اب جب ان کی مدر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو ان کو یقین آیا کہ اس طرح کے معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ان کی بہن تھی انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کیا۔ وہ کہتی تھی کہ جب بھی میں واش روم میں جاتی ہوں، واش روم میں جاتی ہوں، اندر سے لاک کرتی ہوں، اور میرے اندر سے لاک کرنے کے بعد کوئی باقاعدہ باہر سے ڈور کو لاک کر دیتا ہے، اور یہ ان کے ساتھ ایک بار نہیں متعدد بار ہوا، اور کتنی دفعہ تو اس ٹائم ہوا جب پورے گھر میں ان کی بہن کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ان کی بہن بتایا کرتی تھیں، اب ان کی تصویریں جیسے انہوں نے پورٹریٹ بنوائے ہوئے تھے تو وہ پورٹریٹ لگے ہوئے تھے، جب ان کی بہن روم سے باہر جاتی تھی اور واپس آتی تھی تو وہ جو تصویریں لگی ہوتی تھیں وہ باقاعدہ کسی نے اٹھا کے نیچے رکھ دی ہوتی تھی، یعنی تصویروں کا جو رخ تھا وہ نیچے کی طرف کر دیا جاتا تھا۔ اچھا، ان کا جو فیملی سسٹم تھا اس میں ان کے آنا جانا، مہمانوں کا آنا، خالہ کا رکنے آنا، خالہ کی فیملی کا آنا، پھپھو لوگوں کا آنا، یہ سب چلتا رہتا تھا، یعنی لوگ آتے آتے رہتے تھے۔ تو اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی خالہ اور ان کی فیملی ان کے گھر میں رکنے کے لیے آئیں۔ اچھا، ان کی خالہ کی جو فیملی تھی اس میں جو ان کا کزن تھا وہ ان کا ہم عمر تھا، اور جب بھی ان کا کزن آتا تھا یا یہ اپنی خالہ کے آتے تھے تو یہ لوگ ایک ساتھ ہی سویا کرتے تھے، کیونکہ ان کی عمر ایک جیسی تھی، پھر یہ لوگ انجوائے کرتے تھے، بہت ساری باتیں تھیں، دوستی آ رہی تھی۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کی خالہ آئی ہوئی تھیں تو ان کا کزن ان کے روم میں ان کے ساتھ سو رہا تھا، اور رات کے تقریباً 2 یا 3 بجے کا ٹائم تھا، تو ایک دم سے جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اور ان کے کزن کے درمیان ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور یہ بڑا عجیب سا بچہ ہے، یعنی اس کا بڑا لمبا سا منہ ہے، جیسے نارملی بچوں کے منہ ہوتے ہیں ویسا منہ نہیں تھا، بڑا لمبا سا منہ تھا، اس کی آنکھیں بھی لمبی لمبی تھیں، اس کی ناک بھی بڑی سی تھی، اور جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو زور سے چیخ ماری، اور جب انہوں نے چیخ ماری تو ان کے کزن نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ وہ بچہ لیٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک دم وہ جو بچہ تھا دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ اور ان کا کزن اسی وقت سے ہی ان لوگوں کو لگنے لگا کہ جیسے شدید بخار ہو گیا ہے، سردی لگنے لگی، اور ان کو تقریباً 4 سے 5 دن تک شدید بخار رہا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کا گھر تھا وہاں پہ ایک بہت بڑا سا آم کا پیڑ بھی موجود تھا، اور وہ جو آم کا پیڑ تھا اس کی جو برانچز تھیں، یعنی اس کی جو شاخیں تھیں، وہ باقاعدہ فرسٹ فلور کے روم کے اندر بھی جاتی تھیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک کزن ہیں، ان کا چھوٹا سا بیٹا تھا 5 سے 6 سال کا، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ آتا تھا تو وہ لازمی اوپر فرسٹ فلور پہ جاتا تھا، اور جس روم میں اس آم کے درخت کی جو شاخیں ہیں یا برانچز ہیں جو اندر آتی ہیں ادھر جا کے بیٹھ جاتا تھا، اور نہ صرف یہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا بلکہ درخت کی طرف منہ کر کے برانچز کی طرف دیکھ کے کسی سے بات کر رہا ہوتا تھا، حالانکہ وہ 5 یا 6 سال کا بچہ تھا، اور سب اس کو دیکھتے تھے، تعجب کرتے تھے، حیران ہوتے تھے کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ پہلے تو نارملی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس کی ازمپشن ہوگی، کوئی امیجنری اس نے فرینڈ بنا لیا ہوگا، اس سے بات کر رہا ہے۔ بہرحال اس بچے سے جب بھی پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو درخت ہے یہاں پہ ایک انکل بیٹھے ہوتے ہیں جو بہت بوڑھے سے ہیں، جن کی لال داڑھی ہے، لال بال ہیں، اور وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس سے مذاق کرتے ہیں، اس کو ٹافیز لا کے دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بتاتے کہ ان کے ایک اور کزن تھے جو تقریباً اس وقت 17 یا 18 سال کے تھے، اور وہ بھی یہاں پہ آیا کرتے تھے،
اور جب بھی وہ یہاں پہ آتے تھے نہ وہ اس درخت کے نیچے جاتے تھے، نہ اس درخت کے قریب جاتے تھے، نہ اس روم میں جاتے تھے جہاں پہ اس درخت کی شاخیں آتی ہیں۔ جب بھی ہم اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم ادھر کیوں نہیں آتے، یا اوپر کیوں نہیں جاتے، یا درخت کے نیچے کیوں نہیں بیٹھتے، تو وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا اور ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتا تھا اور کہتا تھا بس میرا دل نہیں چاہتا۔ حالانکہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ تھا جو اس کے ساتھ بھی پیش آیا تھا جو وہ بتانے سے گریز کیا کرتا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ لیٹر آن اس کا کزن کا پھر انتقال بھی ہو گیا تھا، لہٰذا یہ بات وہیں پہ رہ گئی تھی کہ آخر وہ کون سی بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس درخت کے قریب نہیں جایا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی دادی جو تھیں وہ اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھیں، ڈائجسٹ پڑھ رہی تھیں، تو ان کے جو فادر ہیں، یعنی جس کی یہ سٹوری ہے، ان کے جو فادر ہیں وہ آئے اور آ کے وہ دادی کے قریب جا کے لیٹ گئے اور ان سے کہا کہ میرا سر دبا دیں۔ اب ظاہر سی باتیں دادی تھیں، وہ ان کی ماں تھیں، تو وہ ان کا سر دبانے لگیں، ان کو پیار کرنے لگیں۔ ان کو ایسا لگا کہ شاید کسی بات پہ ڈسٹرب ہیں، کسی بات پہ پریشان ہیں جو بتانا نہیں چاہتے۔ خیر دادی کافی دیر تک ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہیں، ان کو پیار کرتی رہیں، اور پھر ایک دم سے اٹھ کے جو ان کے فادر تھے وہ کہیں چلے گئے۔ اب جب تھوڑی دیر تک وہ واپس نہیں آئے تو دادی باہر آئیں، آ کے انہوں نے ان کی امی سے پوچھا کہ بھائی اب یہ یہاں پہ آیا تھا، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، اب یہ کہاں چلا گیا ہے؟ تو دادی کا یہ سوال سن کے جو ان کی مدر تھیں وہ بڑی حیران ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو صبح سے گئے ہوئے ہیں اور رات کو واپس آئیں گے، یہ تو ابھی واپس ہی نہیں آئے، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ دادی نے کہا کہ بھائی میں تمہارے شوہر کی بات کر رہی ہوں۔ تو ان کی مدر نے کہا کہ وہ تو آج آئے ہی نہیں ہیں، ان کو تو رات میں واپس آنا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ بھی سن کے دادی اور میری امی بڑی حیران ہوئیں اور بہت زیادہ پریشان تھیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اسی طرح کافی دفعہ ہو چکا تھا کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا اور اکثر میری امی کہتی تھیں کہ میں نے تمہیں چھت پہ دیکھا ہے، تم چھت پہ ٹہل رہے تھے، کسی سے بات کر رہے تھے۔ اور جب میں اپنی امی کو بتاتا کہ میں گھر میں موجود نہیں تھا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا، تو اگین وہ کہتی کہ میں نے خود دیکھا تھا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آوازیں بھی آیا کرتی تھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں چھت پہ جا رہا تھا، تو جیسے ہی میں اوپر کی طرف چڑھا تو مجھے میرے فادر نے آواز دی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ میں واپس نیچے آیا، اپنے فادر کے روم میں گیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھے آواز دی تھی؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، میں نے تو تمہیں کوئی آواز نہیں دی ہے۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے دور کے کزن تھے، وہ اپنی وائف کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر میں آئے، اور جب وہ ہمارے گھر میں آئے تو وہ اسی ارادے سے آئے تھے کہ ایک دو دن رکیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ امی نے جو کمرہ تھا ایک ان کو دے دیا کہ آپ یہاں پہ سو جائیں اور 2-3 دن 4 دن جو بھی آپ کا ٹائم ہے وہ آپ یہاں پہ گزار لیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جو کزن تھے ہمارے، انہوں نے اپنا سامان وغیرہ اس روم میں رکھ دیا اور بچے کی جو چیزیں تھیں کھانے پینے کی وہ بھی وہیں پہ رکھ دیں۔ تو رات کے ٹائم ان کے کزن نے بتایا کہ تقریباً 1-1.5 بجے کا ٹائم تھا، ہم تینوں یعنی ہم دونوں میاں بیوی اور ہماری بیٹی روم میں لیٹے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے گیٹ کھلا، اور گیٹ کھلنے کے بعد 2 بچے جو چھوٹے چھوٹے قد کے تھے، جو نارملی انسان کے بچے نہیں ہوا کرتے اتنے چھوٹے قد کے، وہ اندر انٹر ہوئے ہیں اور دونوں گنجے تھے، دونوں کے سر پہ بال نہیں تھے، اور جلدی سے وہ آئے ہیں اور جو میری بیٹی کی چیز تھی یعنی کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ دونوں چیزیں لے کے وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ہماری سمجھ ہی نہیں آیا کہ کون بچے ہیں۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ شاید تمہارے گھر میں کوئی اور مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، لیکن بہرحال جب ہم نے کنفرم کیا تو وہاں پہ کوئی ایسے بچے موجود نہیں تھے۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی پھپھو ان کے گھر میں رہنے کے لیے آئیں، اور پھپھو بتاتی ہیں کہ جب سے میں رہنے کے لیے آئی اس وقت سے جب تک میں رکی رہی، مسلسل مجھے یہ احساس ہوتا رہا کہ شاید میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ ان کی پھپھو بتاتی ہیں کہ جب میں واش روم گئی تب مجھے ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور جب میں باہر نکل کے روم کی طرف جانے لگی تب بھی مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ میں چھت پہ جا رہی تھی تو باقاعدہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میرے پیچھے پیچھے کوئی چھت پہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو یہ دیکھ کے میں حیران ہو گئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ خاص طور پہ جو سیڑھیوں کا ایریا تھا اس میں اس طرح کے واقعات بہت پیش آتے تھے۔ جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سیڑھیوں کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو جو ٹاپ کی سیڑھیاں ہیں وہاں سے باقاعدہ آپ کو ایسا لگے گا کہ زینے سے کوئی جھانک رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو ایک دم سے آپ کو احساس ہوگا جیسے کسی نے اپنا منہ پیچھے کیا ہے اور پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور بہت سارے معاملات اور واقعات ہمارے ساتھ ہوتے چلے گئے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا، اور جب دادا کا انتقال ہو گیا تو دادا کا جو روم تھا گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مجھے دے دیں گے، اور میں پھر دادا کے روم میں شفٹ ہو گیا۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے دادا کا روم تھا اس کا ایک ڈور تو اندر کی طرف کھلتا تھا، جو دوسرا ڈور تھا وہ صحن کی طرف کھلتا تھا، یعنی جہاں پہ وہ آم کا پیڑ موجود تھا اس طرف اس کا دروازہ کھلا کرتا تھا۔ اسی طرح میں دادا کے روم میں سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 1 یا 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ باہر جو صحن تھا وہاں پہ بھی لائٹ جل رہی تھی، میرا جو روم تھا یہاں پہ بھی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ تو ایک دم سے مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ جیسے 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ شاید یہ ہمارے گھر میں سے کسی کے بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، لیکن جب میں نے غور کیا تو ہمارے گھر میں سے کسی بھی شخص کی آواز نہیں تھی۔ پھر میں مزید غور کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کوشش کروں کہ اس کو فالو کر سکوں، یہاں تک جا سکوں اور سمجھ سکوں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے غور کیا تو یہ جو زبان تھی، جس زبان میں بات ہو رہی تھی، نہ یہ اردو تھی، نہ یہ انگلش تھی، نہ ہندی تھی، نہ عربی تھی، مطلب یہ ایک عجیب سی زبان تھی جس میں 2 لوگ باتیں کر رہے تھے جو میری سمجھ سے باہر تھی، اور بہت زور زور سے 2 لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اب میں نے کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد جب گیٹ کھول کے صحن کی طرف دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، حالانکہ مجھے بڑی واضح آواز آ رہی تھی کہ 2 لوگ ہیں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ سب سننے کے بعد میں واپس روم میں آ گیا۔ میں نے سورہ ناس پڑھی 3 دفعہ اور اپنے اوپر دم کیا اور سو گیا۔ اسی طرح ٹائم گزرتا رہا اور جو واقعات تھے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری کزن ایک دفعہ رکنے کے لیے آئی، اور جو میری کزن تھی وہ جب بھی رکنے کے لیے آتی تھی وہ میری بہن کے ساتھ روم شیئر کیا کرتی تھی، کیونکہ ان دونوں کی ایج ایک تھی اور آپس میں دوستی بھی تھی، تو سب یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ آپس میں ایک ساتھ رہیں۔ تو بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ جب میری کزن آئی اور میری بہن کے ساتھ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تو رات کے تقریباً 1 یا 1:30 بجے کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی، تو اس کو ایسا لگنے لگا کہ اس کے کان پہ کسی نے کچھ کہا ہے۔ جب وہ غور کرنے لگی تو باقاعدہ ایسا احساس ہونے لگا جیسے کہ اس کے کان پہ کوئی غرار رہا ہے اور غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر تک تو ان کی کزن یہ برداشت کرتی رہی، اس کے بعد اس نے ان کی بہن کو اٹھایا، اور جب ان کی بہن کو اٹھایا تو انہوں نے بھی اس چیز کی کنفرمیشن کی کہ کوئی نہ کوئی قریب جانور موجود ہے جو بہت غصے کی حالت میں ہے، جو غصے کا اظہار کر رہا ہے یا غرا رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے چاروں طرف چیک کیا تو وہاں پہ نہ کوئی جانور موجود تھا اور نہ کسی کا نام و نشان تھا۔ خیر جیسے تیسے ان لوگوں نے رات گزاری، اور جب یہ صبح ناشتے میں سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، اور جب انہوں نے یہ واقعہ بتایا تو میرے پیرنٹس نے بھی یہی کہا، میرے کزن نے بھی یہی کہا، میری خالہ نے بھی یہی کہا، ایون کہ میری پھپھو نے بھی یہ کہا کہ ان کو بھی رات میں کسی کے غرانے کی آواز آ رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جانور بہت قریب موجود ہے جو بہت غصے میں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے فادر نے یہ بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، تقریباً 3-3:30 بجے کا ٹائم تھا، اور میں سونے کے لیے لیٹ رہا تھا، تو ایک دم سے مجھے احساس ہوا جیسے کہ میرے روم کے باہر کوئی موجود ہے جو بار بار آگے آتا ہے اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ کافی دیر تک تو میں آبزرو کرتا رہا، اور جب مجھے ڈر لگنے لگا تو میں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ آخر کون ہے جو میرے روم کے باہر موجود ہے۔ اور جب میں نے روم کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا چہرہ بالکل بھیڑیے کی طرح ہے، یعنی کہ اس کا پورا جسم انسانوں والا ہے اور صرف اس کی شکل جو ہے بھیڑیے کی طرح ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے غرا رہا ہے، غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے فادر نے یہ بھی بتایا، ان کا جو کزن تھا جس کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے بھی ایک دفعہ اس طرح کی بات کی تھی کہ مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا ہے جس کا جو پورا جسم ہے وہ انسانوں والا ہے، لیکن اس کی جو شکل ہے وہ بھیڑیے کی طرح ہے۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی دور کی کزن تھی، ان کی جو دوست تھی وہ کسی انٹرویو کے سلسلے میں ان کے شہر میں آئی ہوئی تھی، تو ان کو یہاں پہ رہنا تھا، 2-3 دن یہاں پہ گزارنے تھے، اور جب وہ یہاں پہ آئی تھیں تو ان کو گیسٹ روم دیا گیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2-3 دن رہنا تھا اور وہ گیسٹ ہی تھی ہمارے لیے۔ تو انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ رات کے 2 یا 2:30 بجے کا ٹائم تھا، وہ کپڑے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹی تھی کیونکہ صبح ان کو انٹرویو میں اپیئر ہونا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بہت لمبا سا ہے، جس کی بہت کالی سی شکل ہے، وہ کھڑکی میں سے جھانک کے ان کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھی کہ شاید ان کا کوئی فیملی ممبر ہے، لہٰذا وہ اگنور کرتی رہیں، لیکن جب وہ مسلسل ان کو دیکھتا رہا تو انہوں نے باہر جا کے دیکھا، اور جب انہوں نے باہر جا کے دیکھا
تو وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا، لائٹ گئی ہوئی تھی، ان کی دادی اور یہ گھر میں موجود تھے، باقی سارے لوگ اتفاق سے آگے پیچھے گئے ہوئے تھے، یعنی گھر پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ تو ان کی دادی نے ان کو کسی کام سے چھت پہ بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ یہ سامان رکھا ہوا ہے، وہ لے کے آ جاؤ۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں سیڑھیوں پہ چڑھا اور زینے سے مڑا تو میں نے دیکھا کہ سامنے والی جو سیڑھیاں ہیں وہاں پہ 3 آدمی ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہت کالی سی شکل ہے، بہت لمبے لمبے سے ہیں اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ جب میں نے ان تینوں کو دیکھا تو میں ظاہر سی باتیں ڈر گیا اور فوراً سے میں واپس مڑا کہ کسی بھی طرح نیچے جا سکوں۔ تو جیسے ہی میں مڑا تو وہ تینوں آدمی مجھے کہنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ ہمارے پاس۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا بھاگتا ہوا جلدی سے دادی کے پاس آ گیا اور ان کو آ کے سارا کا سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بعد میری دادی میرے ساتھ گئیں اور ہم نے جب اوپر جا کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک اور شیف رکھا اور اس کے بعد ہم نے اس کو کھانے پکانے کی ذمہ داری دی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ کچھ دن تو وہ کام کرتا رہا، اس کے بعد اس نے بھی وہ ساری شکایتیں کرنا شروع کر دیں جو پرانا والا شیف کیا کرتا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو نیا شیف تھا اس نے ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ جب بھی میں کھانا بنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ کچن میں کوئی آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو میری بیوی ہے، یعنی اسی کی شکل کی کوئی عورت ہے جو آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور مجھے کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی طرح یہ واقعات چلتے رہے اور واقعات دن بدن بڑھتے چلے گئے۔ ان کے جو فادر تھے جب واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو انہوں نے مختلف عامل سے رابطہ کیا، مختلف لوگوں کو اپنا گھر دکھایا، اور جتنے بھی عامل آتے تھے وہ اپنی اپنی بات کر کے چلے آتے تھے۔ ہاں، ایک عامل ایسے تھے جنہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں 5 جنات موجود ہیں اور یہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہاں، یہ ہے کہ یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن آپ کو اپنی پریزنس شو کرتے رہیں گے۔ اور وہ جو عامل تھے انہوں نے کچھ وظائف بتائے کہ یہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے، اور ہم نے ایسے ہی کیا کہ وہ وظائف ہم پڑھتے رہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، بہرحال ایسا تھا کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا، اور جب ہماری دادی کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کے 1 مہینے کے بعد اس گھر کو چھوڑ دیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے گھر چھوڑا تھا تو جو بھی پارٹی گھر لے رہی تھی اس کو ہم نے بتا دیا تھا کہ اس گھر میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، لہٰذا آپ جب بھی یہاں پہ آئیں گے، یعنی جس دن سے بھی آپ یہاں پہ آئیں گے، آپ کو اپنے حفاظتی اقدامات کر لینے ہیں۔ اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ یہاں آنے سے پہلے ایک عامل سے رابطہ کیا، اس کے بعد یہاں پہ اپنا سامان شفٹ کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور بیسکلی یہ ایک سٹوری نہیں تھی، بہت سارے واقعات تھے، ان کا تسلسل تھا جو ایک فیملی کے ساتھ پیش آئے۔ تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔